बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है मोहब्बत का मौसम आया। आज मौसम बहुत ही खुशगवार था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन ज़रिश पहले की तरह आज भी उदास थी। आज इसका कॉलेज भी नहीं था। कॉलेज भी वो कम ही जाया करती थी। जब लेक्चर होते तभी वो जाया करती। ज़रिश की उम्र 19 साल है और वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। ज़रिश तन्हाई पसंद लड़की है। ज़रिश किसी के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। पूरा दिन घर में ही रहती है। घर के कामकाज में अपने खाला की मदद करती है। वो अक्सर ही उदास और गुमसुम रहती है। दरअसल इसकी एक वजह यह भी है कि इसके अम्मी अब्बू का अचानक एक दिन कार एक्सीडेंट हो गया और इनकी स्पॉट पर ही मौत हो गई। माँ बाप के अचानक गुजर जाने से ज़रिश के दिल पर बहुत बुरा असर हुआ। तभी से वो ऐसी गुमसुम हो गई और अपने माँ बाप के बाद बस अपने खाला को ही माँ समझती है। ज़रिश के खाला का नाम आफत बेगम है। आफत बेगम ज़रिश से बहुत मोहब्बत करती है और ज़रिश को अपनी ही बेटी समझती है। आफत बेगम के शोहर एहसान अहमद रिटायर प्रोफेसर है। आफत बेगम और एहसान अहमद के 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा फहद अहमद और एक बेटी अलीना है, जो 2 बच्चों के साथ अपने शोहर के 2 बच्चे और अपने शोहर के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। जबकि फहद अहमद 2 साल से घर नहीं आया है। फहद अहमद का बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है। वो 6 महीने जेल काट कर भी आ चुका है। इसकी बाकायदा से एक गैंग भी है और वो लोग इसे सरदार कहते हैं। फहद के वालिद एहसान अहमद फहद से बात नहीं करते, इससे नाराज़ रहते हैं। फहद कभी कभार फ़ोन पर बात करता है तो इसकी वालिदा इससे बात कर लेती है। ऐसे ही देखते 6 महीने का वक्त गुजर गया। ज़रिश के एग्ज़ाम आ गए। इसने सारा वक्त पढ़ाई की और एग्ज़ाम टाइम बहुत ही मसरूफियत से गुजरा। इसका नतीजा ये हुआ कि ज़रिश बहुत ही अच्छे से पास हो गई। इसका फर्स्ट ईयर मुकम्मल हो गया। इन दिनों ज़रिश को बहुत ही अच्छा रिश्ता आया हुआ था। लड़का कराची में जॉब करता था। इसका नाम आतिफ़ था। आतिफ़ के अब्बू का इंतकाल हो चुका था और एक छोटी बहन थी। आतिफ़ की वालिदा लेक्चरर थी। बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, इसलिए एहसान अहमद इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। आतिफ़ की वालिदा का नाम सुल्ताना बेगम है। सुल्ताना बेगम का ख्याल था कि अभी सगाई कर लेते हैं और ज़रिश की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद में निकाह करेंगे। आतिफ़ की वालिदा ज़रिश से मोहब्बत का इजहार कर रही थी और पढ़ाई को बहुत तरजीह दे रही थी। इस लिहाज से एहसान अहमद को ये रिश्ता बहुत पसंद आ रहा था। इसीलिए एहसान अहमद ने आफत बेगम के साथ मशवरा करके ज़रिश का रिश्ता पक्का कर दिया। 2 दिन के बाद सगाई मुकर्रर की गई। मेहमानों को इनविटेशन देने के बाद में आफत बेगम ने अपने बेटे को भी कॉल करके बताया कि ज़रिश का रिश्ता पक्का हो गया है और 2 दिन के बाद में इसकी सगाई है और तुम्हें आना है। फहद अहमद ने लड़के के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। इसका पूरा नाम पता पूछा, इसकी अम्मी का नाम पूछा और आने का वादा करके फ़ोन कट कर दिया। सगाई का दिन आ गया था। ज़रिश आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ज़रिश को पार्लर से तैयार किया गया था। ज़रिश थी भी बहुत खूबसूरत, सफ़ेद रंगत और उभरे हुए तीखे नए नक्श, दुबली पतली सी। आज तैयार होने के बाद में और भी ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत लग रही थी, जैसे आसमान से उतरी हुई। खाला तो ज़रिश के वारे सदके जा रही थी, बार बार ज़रिश की नज़र भी उतार रही थी। अंगूठी पहनाने के लिए आतिफ़ को स्टेज पर बुलाया गया। इसी वक्त फहद अहमद की हॉल में एंट्री हुई। लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़कर फहद अहमद की तरफ मुतवज्जा हो गए, क्योंकि फहद अपनी गैंग के साथ आया था। पूरी गैंग ने काले कलर का लिबास पहना था और फहद की पर्सनैलिटी तो जैसे हीरो की तरह थी। हट्टा कट्टा ऊंचा पूरा मर्द, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, मोटी मोटी आंखें, गोरा रंग और चेहरा बहुत ही संजीदा और रुआबदार, भरपूर मर्द का शाहकार। फहद अहमद जैसे स्टेज पर आया, सबको एक साथ सलाम किया। एहसान अहमद से मुलाकात की। एहसान अहमद से मिला, आफत बेगम को सलाम किया।
عاطف اور اس کی والدہ سے ملا اور زرش کو صرف نگاہ بھر دیکھا اور مسکرایا تو زرش نے اسے سلام کر دیا۔ دلہا دلہن نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی اور سگائی ہو گئی۔ آج زرش اتنے دن کے بعد تھوڑی خوش لگ رہی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ سگائی کے بعد زرش اب تھوڑی سی خوش لگنے لگی تھی۔ سگائی کو کئی دن گزر گئے تھے، نہ جانے کیوں فہد واپس نہیں گیا تھا، کام گھر سے ہی سنبھال رہا تھا۔ معلوم نہیں اس کے دل میں کیا تھا، آفت بیگم کو یہ سوچ تھوڑی سی بے چین محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ذہن کو جھٹک دیتی اور پھر سے کام میں لگ جاتی۔ فہد کا واپس جانا کہیں نہ کہیں زرش کو بھی کھٹک رہا تھا، کیونکہ زرش کو ابھی تک گھر میں اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ جب بھی زرش سامنے آتی تو فہد اسے دیکھنے لگتا۔ یہ بات زرش کو پسند نہیں آ رہی تھی، مگر وہ کرے تو کیا کرے، وہ اس کا خالہ زاد تھا۔ اسی لیے زرش اب زیادہ تر وقت خالہ کے ساتھ کچن میں یا پھر اپنے کمرے میں ہوتی۔ جب وہ ہال میں بیٹھا ہوتا تو وہ وہاں نہیں جاتی۔ ایک دن زرش چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی، وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی کہ اچانک پیچھے سے فہد آ گیا کسی کو کال کرتے ہوئے۔ فہد کو پتہ نہیں تھا کہ زرش اوپر کپڑے سکھا رہی ہے۔ زرش کو دیکھنے کے بعد میں پہلے تو وہ ٹھٹک گیا، مگر بعد میں اسے بغور دیکھنے لگا۔ خوبصورت چہرہ، جس پہ بے ترتیب ہوتے بالوں کی لٹیں، پسینے میں سراب و سرافہ، کہیں نہ کہیں فہد کے دل پر وار کر گیا، اور اس کے ایسے دیکھنے سے زرش پوری طرح سے ڈر گئی اور فہد مسکرانے لگا اور بولا، زرش تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، پھر بھی ڈر رہی ہو ایسے؟ فہد مسکرایا۔ فہد کو مسکراتا دیکھ زرش بولی، فہد بھائی آپ بھی تو کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ فہد مسکرایا اور بولا، میں تو ویسے بھی تم سے 12 سال بڑا ہوں، اور زرش کو دیکھنے لگا۔ فہد کے ایسے ایک ٹک دیکھنے سے زرش کو جیسے کوفت ہوئی، زرش وہاں سے بھاگ گئی۔ فہد اور زرش کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ اتنے سالوں کے بعد زرش فہد سے بات نہیں کرتی تھی۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ پھر دونوں کا تصادم ہوا۔ زرش اپنے کمرے سے نماز پڑھ کر نکل رہی تھی اور فہد کمرے کے سامنے سے گزر کر ٹیرس پر جا رہا تھا کہ دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ ٹکراؤ اتنا بھاری تھا کہ دبلی پتلی زرش ٹکراؤ کے بعد گرنے کو تھی۔ فہد نے اسے سہارا دینے کے لیے اپنی طرف کھینچا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ لمحہ بھر زرش کو دیکھتا ہی رہا۔ زرش کے اس انداز سے بے چین ہو گئی۔ زرش نے اسے دھکا دینا چاہا، لیکن بازوں کا گھیراؤ بہت مضبوط تھا، جس میں زرش چھٹپٹانے لگی۔ خود کو چھڑا نہیں پائی تو زرش رونے لگی۔ زرش کو ایسا دیکھ کر فہد جیسے ہوش میں آیا اور زرش کو چھوڑ دیا اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا، اور زرش اس کے پیٹھ کو تکتی رہ گئی، اور زرش واپس سے اپنے کمرے میں گھس گئی اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر زور زور سے رونے لگی۔ ایسا واقعہ زرش کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا، اس لیے اسے کچھ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، ہو بھی کیوں نہ۔ زرش پہلی بار کسی مرد کے اتنے قریب تھی۔ وہ جب فہد کے قریب تھی، فہد کے جسم سے نکلنے والی بھینی بھینی سی خوشبو ابھی بھی زرش محسوس کر رہی تھی۔ ادھر فہد کا بھی وہی حال تھا۔ فہد کا تعلق گینگسٹر سے تھا۔ فہد کا تعلق گینگسٹر لوگوں سے ضرور تھا، لیکن فہد عیاش نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کبھی اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی زرش کو اب تک اپنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس حادثے کے بعد فہد نے آس پاس کا تھوڑا سا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے دھن میں مگن نہیں رہتا تھا۔ ایک دن فہد نے اپنے والدہ آفت بیگم سے بات کی، عاطف اور زرش کا رشتہ توڑ دے۔ جب یہ بات احسان احمد کے سامنے آئی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ زرش کا رشتہ ہو چکا ہے عاطف سے۔ اچھا رشتہ توڑ کر ہم اس کی شادی تم سے نہیں کروائیں گے۔
اچھا رشتہ توڑ کر ہم اس کی شادی تم سے نہیں کرائیں گے۔ میں اپنی شادی کی بات نہیں کر رہا بابا، تم ایک لاپرواہ لڑکے ہو، تمہاری بات کیوں مانیں گے ہم؟ فہد کو اپنے والد کی یہ بات بہت بری لگی اور اس نے کہہ دیا، عاطف اچھا لڑکا نہیں ہے بابا، آپ اس کی سچائی نہیں جانتے۔ احسان احمد نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بھلا میں کیوں جھوٹ بولوں؟ بولنے لگا، بابا میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے عاطف سے یا اس زرش سے، میں دونوں کو الگ کروں گا۔ یہ بات چیت ایک بحث بن چکی تھی۔ احسان احمد کچھ کہتے اور فہد احمد کچھ کہتا۔ بابا بس میں کہہ رہا ہوں نا، آپ یہ رشتہ توڑ دے، وہ بہت عیاش لڑکا ہے بابا، اسے دوسری عورتوں کا شوق ہے، اب اس سے آگے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا بابا۔ عاطف تم سے کئی گنا اچھا ہے، احسان احمد بولے، وہ تمہاری طرح ملزم نہیں ہے، جیل کاٹ کے نہیں آیا ہے۔ اور بابا کی یہ بات فہد کے دل کو چبھی تھی۔ فہد کو بہت برا لگا تھا۔ تم نہیں رہ سکتے اب میرے گھر میں، نکلو میرے گھر میں سے۔ اور ہاں، زرش کی شادی میں بھی شریک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کر لیں گے اس کی شادی، ٹھیک ہے بابا؟ جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ کرے اور جو مجھے صحیح لگے گا وہ میں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور تیز تیز قدموں سے چلا گیا۔ زرش جو ابھی کمرے سے نکل ہی رہی تھی اور ان کی ساری باتیں سن رہی تھی، جیسے وہ باتیں سن کر سہم سی گئی۔ واپس وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر اس نے جانماز بچھایا اور خوب رونے لگی اللہ کے آگے کہ اے اللہ، میری زندگی میں کیا ہے؟ کیا میں کبھی خوش نہیں ہو سکتی؟ اے اللہ مجھے اس معاملے میں آسانی دے مولا، اور مجھے ہدایت دے پروردگار، اور میری مدد فرما۔ یہ کہہ کر وہ خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد میں کئی گاڑیوں کے جانے کی آواز آئی۔ ملازمہ جب کمرے میں پانی لے کر آئی تو زرش نے پوچھنے پر ملازمہ نے بتایا کہ فہد بھائی ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں زرش نے سکھ کا سانس لیا اور خوش ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا، پر اسے کیا معلوم تھا یہ تو صرف شروعات ہے مصیبت کی۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے، فہد کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، زرش کے فائنل ایگزام ضرور پاس آ رہے تھے، تو زرش نے اپنی توجہ ایگزام کی تیاری میں لگا دی۔ زرش نے خوب پڑھائی کی اور اپنے ایگزام بہت ہی اچھے سے دیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایگزام میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی۔ رزلٹ آنے کے بعد وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے احسان احمد نے اسے سونے کے کڑے تحفے میں دیے، جس سے وہ اور زیادہ خوش ہو گئی، اور اب زرش نے اپنا سارا دھیان اپنی شادی کی تیاریوں میں لگا دیا۔ خوب زور و شور سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، مہندی، مایو، ہر فنکشن بہت ہی دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا، لیکن ان فنکشن میں فہد احمد نہیں آیا تھا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ آج زرش بہت خوش تھی۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کہ کوئی کانچ کی گڑیا۔ اس کے اوپر نور بھی بہت آیا تھا۔ احسان احمد نے زرش کی شادی کا فنکشن بہت ہی بڑے ہال میں رکھا تھا۔ یہ شہر کا سب سے بڑا ہال تھا۔ دلہن کمرے میں تھی تو بارات آ گئی۔ دلہا بنا عاطف بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ دلہا دلہن دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ عاطف زرش کو دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا اپنی قسمت پر، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ہال میں انٹری ہوئی فہد احمد کی، جو اس بار اپنے پورے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ پورے لشکر کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں۔ فہد نے اپنے ساتھ کئی ثبوت لے کر آئے تھے۔ عاطف اور اس کی ماں تو دیکھ کر گھبرائے گئے۔ عاطف پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کو ایک بچہ بھی تھا۔ اس کی ماں کوئی لیکچرار نہیں تھی، وہ معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر باہر ملکوں میں بیچا کرتی تھی۔ آج اس کے سارے معاملات کی خبر اس کے ماں کو بھی تھی۔ ان ثبوتوں کے بنا پر سب کو یقین ہو گیا کہ عاطف گنہگار ہے، اس لیے احسان احمد نے عاطف کے منہ پر تماچا مارا اور وہ رشتہ توڑ دیا۔ زرش ہوک بنی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔
عاطف کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس پر چوری کرنے، جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے، ایسے اور کئی سارے معاملات عائد کیے گئے، مگر زرش کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ زرش کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ زرش اپنے لہنگے کو بمشکل سنبھالتی ہوئی اسٹیج سے اتری اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ احسان احمد نے اسے آواز دی، پھر بھی وہ نہیں رکی اور بھاگتے ہوئے چلی گئی۔ سب بہت پریشان ہو گئے۔ تبھی فیصلہ لیا گیا۔ احسان احمد اپنے بیٹے فہد کے پاس آئے اور کہا، فہد بیٹا، تم زرش سے نکاح کر لو۔ فہد نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا اور کہا، بابا، میں زرش سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ نکاح تو تم کو کرنا ہوگا۔ احسان احمد نے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ فہد احمد نے جلدی سے اپنے والد کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور سر ہاں میں ہلا دیا۔ آفت بیگم بہت خوش ہو گئی۔ آفت بیگم جلدی کمرے میں آئی تو زرش انہیں دیکھ کر ان کے گلے پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ وقت کے بعد آفت بیگم نے زرش سے اس کی رائے پوچھنے لگی، کیا تمہیں فہد پسند ہے؟ کیا تم فہد سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ احسان تمہاری رائے چاہتے ہیں۔ زرش نے کہا، جو فیصلہ بابا کریں گے وہ مجھے منظور ہے۔ زرش نے آہستہ سے کہہ دیا۔ آفت بیگم نے پوچھا، بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، تم مجھے بتا سکتی ہو۔ خالہ، شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا، اس لیے انہوں نے مجھے فہد بھائی سے منسوب کر دیا۔ مجھے منظور ہے خالہ۔ آفت بیگم خوش ہو گئی اور زرش کی رائے احسان احمد کے گوشے گزار کر دی۔ احسان احمد بھی خوش ہو گئے اور فہد ہی مسکرانے لگا۔ آج کہیں نہ کہیں اللہ نے فہد کے دل کی مراد بھی پوری کر دی تھی اور اسی طرح سے زرش اور فہد کا نکاح ہو گیا۔ رات کو زرش کو فہد کے روم میں پہنچایا گیا۔ روم بہت ہی سجا سورا تھا، ہر طرف پھول مہک رہے تھے، پھولوں کی خوشبو تھی، لیکن زرش کا دل بہت اداس تھا۔ روم کو دیکھ رہی تھی۔ آج سجا سورا کمرہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکی تھی جب فہد یہاں نہیں رہتا تھا۔ خوبصورت تو وہ بھی آج بہت لگ رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی بازو میں لگے مرر میں خود کا عکس دیکھا اور سوچنے لگی، یہ خوبصورتی کس کام کی ہے؟ تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ سہم گئی۔ فہد اندر آیا اور اندر آنے کے بعد روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ زرش فہد سے کہیں نہ کہیں بہت ڈرتی تھی، کیونکہ اس نے فہد کی کئی ساری باتیں سن رکھی تھی۔ اب اس سے یہ بھی پتا تھا کہ فہد بہت ہی غصے والا ہے اور 6 مہینے جیل کی سزا کاٹ کر آیا ہے، اور فہد جیسے ہی بیڈ کے قریب آیا، زرش اور زیادہ سہم گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فہد یہ سب بغور دیکھ رہا تھا۔ فہد نے ہاتھ بڑھا کر زرش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زرش ڈر کے مارے کانپ رہی تھی بہت، تو فہد بولا، بہت برا زرش، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، کیوں اتنا ڈر رہی ہو مجھ سے؟ بیچاری زرش خود سے 12 سال بڑے فہد کے سامنے بچی لگ رہی تھی۔ دیکھو زرش، تم مجھ سے اس طرح ڈرو مت، ہمارا نکاح چاہے کس بھی حالات میں ہوا ہو، لیکن میں تمہیں خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کروں گا۔ اب تم جا کر چینج کر لو اور سو جاؤ، آج تھک گیا ہوں میں، تو آج کا دن ہم آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ زرش نے بمشکل سر ہلایا تو فہد مسکرانے لگا اور اپنی جیب سے ایک ڈبی نکال کر زرش کو براسلیٹ پہنایا تو اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی سی دیر بعد چینج کرنے کے بعد وہ آ کر بیڈ کے دوسرے سائڈ لیٹ گیا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ زرش نے بھی اپنے کپڑے تبدیل کیے، جویلری اتاری، میک اپ ریموو کرنے کے بعد وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 4 بجے کے قریب اسے نیند آئی اور وہ کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔
صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ فہد کی طرف گھس گئی تھی اور فہد کے باہوں میں لپٹی ہوئی تھی، اور دونوں اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کے سانسوں کو محسوس کر رہے تھے۔ زریش نے جیسے ہی اٹھنا چاہا تو فہد نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ دبلی پتلی سی زریش اپنے ہاتھ چھڑانے کے چکر میں اس کے سینے پر جا گری اور اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے گال پر چھوڑ گئی۔ اس کے ہونٹوں کے لمس سے فہد کی نیند جاگی اور کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ اسے جاگتا دیکھ زریش گھبرا گئی اور ہکلانے لگی، وہ میں میرا ہاتھ، اور فہد اسے ایسے دیکھ مسکرانے لگا۔ زریش کو اپنے سینے سے لگا دیکھ فہد کو شرارت سوجی۔ فہد نے اسے پلٹی دے دی۔ اب کیا تھا، زریش نیچے اور فہد اس کے اوپر۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ زریش کی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ فہد خود کو کنٹرول نہیں کر پایا اور زریش کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ ہونٹوں سے ہوتا ہوا وہ گردن تک آ گیا۔ اب زریش نے بمشکل اسے دھکا دینا چاہا، مگر اب زریش کی ایک نہیں چلی۔ فہد اسے لگاتار چوم رہا تھا، وہ اسے باہوں میں اور وہ اس کے باہوں میں پگھلتی چلی گئی۔ دن گزرتے گئے۔ اب زریش بہت خوش رہنے لگی تھی۔ شادی کے 2 مہینے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دن کچن میں کام کرتے کرتے زریش گر گئی۔ فہد بیگم کی تو جیسے جان حلق میں آ گئی ہو۔ انہوں نے چلا کر فہد کو بلایا۔ فہد نے اسے گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے اسے چیک کیا تو پتہ چلا زریش پریگننٹ ہے اور اسے 1 مہینہ ہو رہا ہے۔ آفت بیگم کو جب دادی بننے کی خوشخبری ملی تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ فہد بھی بہت خوش تھا، اب باپ بننے والا تھا، اس لیے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے۔ آفت بیگم ہر وقت زریش کا خیال رکھتی، اس کی دوا کا خیال رکھتی۔ زریش آفت بیگم کی بیٹی تھی، لیکن آفت بیگم اب ٹوٹ کر زریش سے محبت کرنے لگی تھی۔ چاہت تو فہد کی بھی کچھ کم نہیں تھی۔ وہ دن بہ دن زریش کو جیسے ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھا، اسے کچھ کرنے نہیں دیتا۔ اگر کچن میں کام کرتی تو اسے آرام کرنے کو کہتا، اگر آرام کرتی تو اسے سونے کو کہتا، اور وہ سو جاتی تو اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ بہت خیال کرتا اس کا۔ ایسے ہی مہینے گزرتے گئے اور زریش نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ اب زریش، فہد بیگم اور احسان احمد چاروں بھی بہت خوش تھے، کیونکہ اب چاروں کی کل کائنات وہ بچہ تھا جو ان چاروں کی نگرانی میں بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن فہد آفس سے گھر آیا تو زریش اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی۔ فہد پاس آ کر بیٹھا اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری جان کی جان کیا کر رہی ہے؟ زریش نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ ابھی سو رہا ہے۔ فہد نے زریش کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں زریش، آئی لو یو، اور تم نے مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ زریش نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ محبت پروان چڑھتی ہے۔ فہد اپنی انا، اپنی وحشت اور ماضی کی زنجیروں کو توڑ کر ایک نیا انسان بن گیا۔ زریش کا ہنسی خوشی جینے کا خواب پورا ہوا۔ وہ صرف فہد کی بیوی نہیں، اس کی محبت، اس کی زندگی بن چکی تھی۔ ختم شدہ۔ اگر آپ کو ناول پسند آتی ہے تو پلیز ناول کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ ملتی ہوں آپ سے اگلے ناول میں۔ اللہ حافظ۔